बाज पुरस तो होगी, ये सिलसिला कहीं तो रुकेगा। ये जरा क्लिप चलाएं ना, देखें तो सही कि इस शख्स ने बात क्या की है एक आईनी इदारे के बारे में। चलाएं, जरा क्लिप चलाएं प्लीज। बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। अगला क्लिप भी जो अदरिया के बारे में ये क्या फरमाते हैं और माजी में ये क्या बयान देते रहे हैं, जिसका सेक्रेटेरिएट बंद था, सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है और इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इदारों का जवाल तो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। तूषा खाना का केस चल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन का, टिरियन जेड वाइट का जो इन्होंने कंसीलमेंट की है, फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। अदलिया को कह रहे हैं आपका बाप भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। गुजारिश ये है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून और आइन का एक तरीकेकार है। अगर ये वीवीआईपी सर्विस मिलेगी चंद लोगों को कि एक तरफ एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाएगा और दूसरा जो वजीर आजम है वो बेटी छुपाए, कंसीलमेंट करे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, मेंटेनेबिलिटी आर्ग्यू हो रही है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं, हमने इसको आर्ग्यू करना है। ये नहीं होगा। अगर आपने एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर भेजा है तो दूसरे को बेटी छुपाने पे घर भेजना होगा। ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। और मैं बहुत अदब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें 124 ए लगी है, 506 बी लगी है, तो अदालत में आके डिफेंड करे ना जी। ये लोकल अदालत का काम है। ये जो रिलीफ लेने का ट्रेंड बन गया है कि टाइम से पहले आप एक अपील कर दें, भाई अपील की स्टेज आएगी, अपील की एक स्टेज है, रिट पिटिशन दायर होती है और ये तासुर बन गया है, लोग ये बात कर रहे हैं। मैं हद अदब में रह के ये बात करना चाहता हूं कि किसी के खानदान को थ्रेट करना और कहना कि आपको पे करना पड़ेगा, आपसे हिसाब लेंगे। मुझे बता दें, एक ताकतवर आदमी फवाद चौधरी कोई कमजोर आदमी तो नहीं है, साबिक वजीर है, तो ये इसको किसने इजाजत दी कि ये लोगों के खानदानों को थ्रेट करे और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से मुबारा हो जाए, उसके नतायज जिसको ना भुगतने पड़े? अगर ये आपने आज ना रोका इस चीज को तो ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में थ्रेट्स होंगे। अदलिया को थ्रेट किया जाएगा, फौज को थ्रेट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों को थ्रेट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से हमें भी मिले रहते हैं, मगर यह तरीकेकार नहीं है कि आप सरेआम आके लोगों के खानदानों को थ्रेट करें। आईनी इदारे की एक रिट है, आईनी इदारे का एक वकार है, आईनी इदारे का एक किरदार है। आपके पास मुशावरती अमल के लिए टाइम था। आपको अगर मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट पे इतना गबो गुस्सा है तो हुकूमत तो आपने खुद खत्म की है मेरे भाई। आपकी हुकूमत कोई खत्म तो नहीं कर रहा था। उसके बाद मुशावरती अमल है, पार्लिमानी कमेटी में मुशावरत कर लेते, लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत कर लेते। मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बने तो उसके बाद उसी तरह मोहसिन नकवी साहब अपॉइंट हुए जिस तरह 2018 में आपका दिया हुआ एक नाम हसन अस्करी साहब अपॉइंट हुए थे। हमने तो इलेक्शन कमीशन को थ्रेट नहीं किया था, हमने तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, उनकी फैमिलीज के बारे में यह बात नहीं की थी। फवाद चौधरी ने एक जुर्म किया है, एक गैर कानूनी हरकत की है, कानून के मुताबिक पर्चा दिया गया है, कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। ये फोरम शॉपिंग का भी ट्रेंड खत्म। लोग मुझे वुकला फोन करके कह रहे हैं कि फोरम शॉपिंग हो रही है। नहीं होनी चाहिए हमारे माशरे में कि आप एक पर्चा हो, आप पर्चा भी दर्ज हो तो आप दूसरी जगह से जाकर रिलीफ ले लें। हमारे वजीराबाद के केस में एक लड़का, वो गरीब है, सिर्फ उसका ये कसूर है। हम हाईकोर्ट गए थे लाहौर, क्या हुआ, जज साहब ने 1 महीने का टाइम दे दिया। वो एहसन वल्द नजीर 2 महीने बगैर गिरफ्तारी के उसको रखा, क्योंकि वो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो थ्रेट नहीं करता इदारों को आके, वो गालम गलोच नहीं करता, तो सब जायज है। 2 महीने उसको हफ्ते भेजा में रखा गया। अब गिरफ्तारी डाली है हफ्ता पहले, तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था।
تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں, آئی جی پنجاب پیش ہوں. تو اب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ دونوں آئی جیز کو طلب کر لیا گیا؟ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ عام تاثر ہے. اور یہ ماضی کو مت بھولیں, 2 سال بیل کے ہمارے درخواستیں پڑی رہتی تھی, کچھ سننے کو تیار نہیں تھا. بیل کی ایپلیکیشن لگتی نہیں تھی, اور ادھر یہ ریپڈ سروس ہے کہ شام کو پرچہ ہو رہا ہے اور دوپہر کو پوری دنیا ہل گئی ہے. فواد چودھری نے جس آئینی ادارے کے سربراہ کو تھریٹ کیا ہے, اس کے ممبرز کو تھریٹ کیا ہے, ان کے خاندانوں کو تھریٹ کیا ہے, اس کی غیر مشروط معافی مانگنی ہوگی. ہم نے بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے, پولیس کا ایک پرچہ ہے, اس میں جسمانی ریمانڈ لیں گے, برآمدگی کریں گے. جس ٹیلی فون کے اندر اس کی ریکارڈنگز ہیں, جو عمران خان صاحب کی طرف سے اس کو ہدایات آتی ہیں, یہ سارے معاملات ہوں گے. اس ملک میں ایک مت کریٹ کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف والے انٹچبل ہے, یہ جیل نہیں جا سکتے, یہ حوالات میں نہیں جا سکتے. منشیات ڈال کے رانا ثناء اللہ 1 سال جیل بھگت سکتے ہیں. شہباز شریف پہ جھوٹے منی لانڈرنگ کے کیس بنا کے 2 دفعہ جیل بھیجا جا سکتا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کی معاونت اور اعانت میں کیا جا سکتا ہے. نواز شریف صاحب کو ایک جھوٹے کیس میں قید کیا جا سکتا ہے. پوری فہرست ہے. اور ادھر سر عام دھمکی دینے پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہے. الٹ باز پرس کی جا رہی ہے کہ جی کیوں یہ پرچہ دیا گیا. پرچہ ویلڈ ہے, پرچہ قانونی ہے, اس کے میرٹس پہ بحث کریں گے. فواد چودھری کو اسلام آباد پہنچایا جائے گا اور 6 بجے بالکل قانون کے مطابق ان کے ریمانڈ کے لیے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, جو ہر ملزم کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ ماضی کے کچھ کردار جس میں ثاقب نثار صاحب سر فہرست ہیں, وہ ان کی آف شور کمپنیز کو بھی لیگلائز کرتے رہے ہیں, ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کرتے رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں دیکھ کے کہ ٹیرین جے وائٹ کا کیس ہے, فارن فنڈنگ کا کیس ہے, توشہ خانہ کا کیس ہے. ایک مت بن گئی ہے کہ تحریک انصاف والے جیل نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ جو کیسز میں سنگین اور حیران کن انکشافات ہو رہے ہیں, یہ عمران خان صاحب نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ان کی تو ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے, سائفر کیس میں قید بنتی ہے, باقی کئی کیسز ہیں. تو فواد چودھری کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ وی وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اور ایک قیامت آئی ہوئی ہے, کوئی گاڑی کے آگے لیٹ رہا ہے, کوئی اس کی گاڑی زبردستی روک رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں. ہم 4 سال جیلوں میں رہے ہیں, قانون اور آئین کے مطابق ہمیشہ اپنا طرز عمل رکھا ہے. نہال ہاشمی کے 6 مہینے کو واپس کرے نا, سینٹ کی سیٹ واپس کرے. طلال چودھری کو کیوں نکالا گیا؟ وہ الیکشن نہیں لڑ سکا. دانیال عزیز صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے. انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی نا, اسی طرح کی باتیں کی تھی, اس سے کوئی ایک سٹیپ پیچھے باتیں کی ہوں گی. تو فواد چودھری کو اوپر سے اترا فرشتہ نہیں ہے, کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. اس ملک میں پرچے ہوتے ہیں, قانون کے مطابق ہوتے ہیں, اور پرچوں کو بھگتنا پڑتا ہے, قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ پرچہ درج ہو اور پرچہ درج ہوتی خارج ہو جائے. یہ ناانصافی ہے, یہ غیر قانونی عمل ہے. اس کے خلاف سٹینڈ لیں گے, اور پورا سٹینڈ لیں گے, بھرپور سٹینڈ لیں گے. یہ تحریک انصاف والے, انہوں نے کبھی مشکل دیکھی نہیں ہے, سیاسی جدوجہد ہے کوئی نہیں. عمران خان نے 1 گھنٹے حوالات میں کبھی نہیں گزارے. جیل تو بہت دور کی بات ہے. بنی گالا کے حصار میں یا زمان پارک کے حصار میں بیٹھ کے بڑکے مار دینا, پوری قوم کو گمراہ کرنا, تو یہ سنگین جرم ہے. اس کے سنگین نتائج ہیں, یہ بھگتنا پڑیں گے اور حساب دینا ہوگا. کیونکہ انصاف کا معیار فواد چودھری کے لیے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے. انصاف کا وہی معیار ہے جو نہال ہاشمی کے لیے تھا. آپ پہ تو بھی پرچہ ہوئے, نہال ہاشمی نے 6 ماہ قید کاٹی ہے. تو یہ قانون کے مطابق ریمانڈ کی سزا کی جائے گی. ٹرانزٹ ریمانڈ ہو گیا, عدالت میں پیش کیا جائے گا, تفتیش ہوگی, اور قانون کے مطابق آگے کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. جی آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیز بیان کی ہے. لیکن جیسے جناب نے فرمایا کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے, نہ سیاسی کیس ہے, آئینی اداروں کو للکارا گیا ہے. اس سے پہلے دیکھا گیا ہے
پی ٹی آئی کی جتنے بھی لیڈرشپ ہے انکلوڈیڈ ان کے ہائی جو لیڈر ہے بڑا ایک جو بھی کیس بنا اس میں ان کو ریلیف بھی ملا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کیس جو کیا گیا ہے الیکشن اس میں تو آپ کا کردار ہی نہیں, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ انہوں نے کیا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ایک پارٹی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے بالخصوص نون لیگ کے اوپر, اس کے پیچھے بھی کچھ خاص جو ادارے یا کچھ خاص لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو نون لیگ کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں اندر الیکشن سے پہلے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ انصاف کا دورہ معیار اور نظام نہیں چل سکتا. آپ نے غیر قانونی قدم اٹھایا ہے, ایک درخواست آئی سیکٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے, قانون کے مطابق پرچہ دیا, قانون کے مطابق کارروائی اس میں عمل میں لائی جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اور انوالوڈ ہے یا کوئی نون لیگ کو اس میں ڈیمیج کرنے کی کوئی کوشش ہے. دیکھیں, ہمارا بیانیہ بالکل سمپل ہے, کسی کے ساتھ سیاسی انتقام نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم نہیں کریں گے, مگر جو آئین اور قانون کے مطابق خلاف ورزیاں ہیں اس پہ ایکشن لیا جائے گا, بھرپور ایکشن لیا جائے گا. اور دیکھیے عمران خان صاحب ٹیکنیکلی تو ڈسکوالیفائڈ ہے نا. ٹیرین جیڈ وائٹ کی جو کسٹڈی ہے وہ کس حیثیت سے دی ہے؟ ایفیڈیوٹ سائن کیا ہوا ہے. اگر اس سے آگے چلیں تو شاہ خانہ کا ٹرائل ہے, عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے. فورن فنڈنگ کیس ہے, پیش ہی نہیں ہوتے. وہ ایک طارق شفیع نامی بزنس مین ہے, وہ نوٹوں کے بریف کیس لے کے پھر رہا ہے, وہ اس کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آتی. تو یہ جو فورم شاپنگ کی میں بات کر رہا ہوں نا, ڈیمیج اس سے ہو رہا ہے کہ آپ غیر قانونی حرکت کریں اور ایک داماد صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے وزیر تھے, ان کو جا کے درخواست کریں, اور وہ داماد صاحب لوگ دعویٰ کرتے ہیں, لوگ یہ بات کرتے ہیں, وکلا یہ بات کرتے ہیں, بار روم میں یہ گوسپ ہوتی ہے کہ وہ سر عام پی ٹی آئی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی بتائیں میں آپ کا کیس لگواتا ہوں, میں آپ کے کیس کا فیصلہ کراتا ہوں. سائفر کا کیس ہے, جسٹس اسجد جاوید گرال نے 24 فروری کی ڈیٹ چیمبر میں ڈال دی. ان کے پاس کیس جاتا ہے, وکیل کو بھی نہیں سنتے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کریں گے اور کیسز جن میں غیر قانونی اقدامات واضح ہیں اس میں بغیر سنے بغیر موقع دیے ریلیف دیں گے تو پھر ٹھیک ہے. پھر جو روز بیچارے درخواست گزار عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر اسلم اور بوٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے کیونکہ غریب ہیں, میں نے آپ کو وزیر آباد کی اگزامپل دی, وہ 2 بھائی ہیں, بیوہ ماں کو لے کے میں کورٹ بھی گیا تھا, 2 مہینے کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ وہ غریب تھے. یہ فواد چودھری ہے تو ٹھیک ہے, یہ منمانی کرے, یہ بدماش ہے. بڑے شرارتی ہیں. دیکھیں, نیلسن منڈیلا بننے کی ناکام کوشش جو کی جا رہی ہے اور گاڑیوں کے آگے لیٹا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں سوائے موت ہو گئی ہے, اور پورے ملک میں قیامت کا سما برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو فواد چودھری کو ڈبو کسی وجہ سے کہتے ہیں, اور نیلسن منڈیلا اور ڈبو میں بڑا فرق ہے. اور میں اکثر اسے کہتا ہوں کہ سیاسی, کبھی کہتے ہیں آرمی چیف قوم کا باپ ہے, یہ آپ سب نے سنا. سیاسی رہنما تبدیل کرنا ایسے ہی ہے جیسے باپ کو تبدیل کرنا. تو میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈبو ایک ہی ابو. یہ منڈیلا کا, نیلسن منڈیلا کا, میں آپ کو بتاؤں نیلسن منڈیلا کا ڈبو اس سے زیادہ اچھا ہوگا. اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کا یہ طریق آپ لوگوں نے چلا دیا ہے, جیل بھرو طریق تو نہیں شروع کر دی ہے. نمبر 2 کہ یہی آج کی گرفتاری جو ہے انڈیا ٹی وی نے بڑی اچھالی ہے, اس پہ بھی ہمارے ملک کا کیا ہو؟ حضور یہ گرفتاری حکومت نے نہیں کی, ایک عطا سالر نے کہا ایک درخواست, آئینی درخواست آتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, آپ میرے بچوں کو, میرے خاندان کو تھریٹ کرتے ہیں, میں ایک آئینی ادارے کا سربراہ ہوں, آپ مجھے تھریٹ کریں, آپ کو یہ کس نے چھوٹ دے دی؟ اور اس کے اوپر آپ جو ہماری جو آرم فورسز کے سربراہ ہیں,
آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ انڈیا کے پیج پر کھیلتے ہوئے آپ اپنی آرم فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس بے شرمی کے اندر. یہ نون لیگ یا کسی لیگ کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے.